आना का देवता नावल बाय उज़ैर ज़ेहान। एक्सल और कैनवस से लदी हुई कंधे पर लटके बैग को झटकते हुए वो तेज़ी से आती जाती गाड़ियों के आमदोरफ्त देख रही थी। इसे सड़क के उस पार आर्ट एकेडमी जाना था। वो तेज़ तेज़ अभी सड़क के बीचों बीच में ही थी कि एक तेज़ रफ्तार स्कॉट की जद में आ गई। अगर मुकाबिल ने बर वक्त ब्रेक ना लगाई होती तो जाने क्या हो जाता। सारा सामान इसके हाथ से छूटकर ज़मीन बॉस हो गया। वो बदहवास सी होकर तेज़ तेज़ चलती सांसों पर काबू पाने लगी। रॉयल ब्लू रंग के 3 पीस में मलबूस ग्रे बालों वाला अधेड़ उम्र शख्स अपने ड्राइवर को गज़बनाक तेवरों से मुकाबली ज़ुबान में जाने क्या कह रहा था। आर यू ओके बेटा? तफक्कुर और शफकत का अंसर इनकी आवाज़ से ही छलकता था। इसमें से चमकदार बूटों से ऊपर सर उठाया अधेड़ उम्र शख्स चेहरे से अमीर कबीर मालूम होता था। जी मैं ठीक हूँ। इसने चेहरे के गिर्द बिखरे बालों को दोनों हाथों से हटाया और लंगड़ाते हुए उठी। कोहनी पर चंद खराशियाँ आई थी जो इसने देखकर अनदेखी कर दी। खराश पर शदीद जलन के एहसास से इसकी आंखें डुबा गईं। वो धुंधली आंखों से अपना सामान समेटने लगी। अधेड़ उम्र शख्स ने ड्राइवर को झड़कते जाने क्या कहा कि वो तेज़ी से इसकी मदद के लिए आलब का। अमेजिंग, ये पेंटिंग तुमने बनाई है? यह लफ्ज़ी सताइश करते हुए शख्स ने झुक कर पेंटिंग उठा ली। इसने इस बात में सर हिलाते हुए ड्राइवर के हाथ से बैग थामा। आप अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। हालांकि गलती आपकी थी, मगर फिर भी मैं माजरत चाहता हूँ। आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, इसने ड्राइवर की आखिरी बात यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। अब वह मुंतज़िर निगाहों से एक शख्स को देख रही थी जो पुरशौक निगाहों से पेंटिंग को देख रहा था। आपको पसंद आई? इसने बेजारी से पूछा। बहुत ज़्यादा। तुम्हारे हाथों में कमाल की महारत है। मेरी तरफ से आप रख लीजिए। इसने जान छुड़ानी चाहिए। घड़ी देखते हुए उजलत में लग रही थी। मुआवजा। इस शख्स की आंखों में खुशगवारियत उतर आई। इसे तोहफ़ा समझिए और तोहफ़ों का मुआवजा नहीं लिया जाता। वो बैग कंधे पर डालकर पलट गई। तुम्हारा नाम क्या है? अधेड़ उम्र शख्स ने बेसाख्ता सवाल किया। लोग मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे काम से पहचानते हैं, इसने कहा और चली गई। इस शख्स ने मुतासिर कुन अंदाज में लब फैलाए। MCB सियासी पार्टी के सदर मिस अली आगा पिछले चंद माह से बरतानिया में मुकीम थे। आज ही इनकी वापसी हुई थी और आज ही उन्होंने अपने दोनों बेटों को इनकी आल औलाद समेत दावत पर मदऊ किया था। बड़े बेटे फ़हीम मिर्ज़ा की 3 औलादें थीं, जिनमें फ़राद सबसे छोटा लेकिन हकीकी बेटा था। एहतशाम मुजाहिद और आइज़ल मुजाहिद इनकी दूसरी बीवी सफ़ीना खानम की औलादें थीं, जो इनके पहले शौहर मुजाहिद हुसैन कुराई से थी। मिस अली आगा के दूसरे बेटे मोहसिन मिर्ज़ा का एक बेटा था, अमन मिर्ज़ा। इसके अलावा मिस अली आगा की एक बेटी रिया भी थी, जो शादीशुदा थी और एक बेटी की माँ थी। वो अपने शौहर समेत इनके पास ही पैलेस के दूसरे फ्लोर पर रिहाइश पजीर थी। एहतशाम इन सब के दरमियान अलग मुकाम रखता था। बेशक वो इनका अपना खून नहीं था, मगर इसने काबिलियत और मेहनत से नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था। वो सुलझा हुआ फर्माबरदार साबित हुआ था। इसके बरक्स फ़रात और अमन दोनों ही बिगड़े हुए अमीरज़ादे थे। फ़रात सर्जन बन रहा था, जबकि अमन बिज़नेस की तालीम हासिल कर रहा था। इन तीनों के अंदाज़ो अतवार और तर्ज़ तख़ातुब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब यह एहतशाम अपने मुनफरिद अंदाज़ के बाइस मिस अली आगा की गुड बुक में कब का आ चुका था, बाकी दोनों इस रेस में कहीं पीछे थे। भाई इसी वक्त एहतशाम को तोहफ़ा तो दिया ही नहीं जो मैं इसके लिए लाया था। खाने के बाद सीधा स्टडी में आए थे और याद आने पर अपने ख़ास मुलाजिम से कहने लगे, जो फ़ौरन से पेशतर पेंटिंग उठा लाया। इसने कवर का सिरा थाम कर खींचा तो पेंटिंग इसे पल भर के लिए मबहूत कर गई। आप मेरी कमज़ोरी से बाखूबी वाकिफ़ हैं। इसकी आंखों में पसंदीदगी झलकी थी। वो खुलकर हंस दिए। आपने ये कहाँ से ख़रीदी दादा? यूँ ही किसी ख्याल के तहत पूछा। तकरीबन तब सभी नामवर मुसव्विरों से वाकिफ़ था। ये सिग्नेचर इसके लिए अजनबी थे, मगर फिर भी जाने पहचाने से लगते थे। भाई हम तो ख़रीदना चाहते थे, मगर आर्टिस्ट ने ख़ुद हमें नजराने के तौर पर पेश कर दी। मिस अली आगा मुस्कुराते हुए बताने लगे। आर्टिस्ट? इसे एकदम से गार्डन वाली लड़की याद आई। वो ब्लोरी आंखें वाली दुबली पतली सी लड़की थी। इसने भवें सुकेड़ कर पूछा। हाँ वही लड़की थी। तुम जानते हो इसे? किस लड़की का तस्करा किया जा रहा है? सफ़ीना खानम उसके जवाब देने से पहले कहते हुए वहाँ दाखिल हुई। दादा मुझसे पूछ रहे थे मैं इस आर्टिस्ट को कैसे जानता हूँ। मैं इन्हें बताने वाला था कि हम कुछ महीने पहले एक डील के सिलसिले में कमाल हसन नामी बिजनेसमैन की रिहाइश पर गए थे। वहाँ मैंने इस लड़की को देखा था। ये वही आर्टिस्ट है। शायद वो कमाल हसन की बेटी थी। इसने तखमीना लगाया। कमाल हसन?
یہ کون ہے؟ میس عملی آغا نے دلچسپی سے پوچھا۔ سفینہ خانم کی پیشانی پر ناپسندیدگی کے واضح تاثرات ابھرے تھے۔ ناگواری سے بات کاٹتی ہوئی بولی، چوڑیں آغا صاحب کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ریا کافی پر بلا رہی ہے۔ سفینہ خانم نے سہولت سے بات بدل دی۔ وہ سب کافی پیتے ہوئے باتوں میں مشغول ہوئے تو احتشام قاہرہ کے قریب دو زانوں بیٹھ گیا۔ اسے بچے بہت پسند تھے۔ ہیلو قاہرہ، میں بزی ہوں۔ وہ دیکھے بغیر بولی تو احتشام کھل کر مسکرا دیا۔ بزی تو ہو مگر ناراض بھی ہو، ہے نا؟ آپ نے کہا تھا آپ ہر سنڈے آیا کریں گے لیکن آپ نہیں آتے۔ ایسے ترچھی نگاہ ڈال کر آنکھیں گھما لی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ قاہرہ نے اس بات میں سر ہلا کر اعتراف کیا۔ میں کیا کرتا، کوشش کے باوجود نہیں آ سکا۔ مجھے ہوم ورک ہی اتنا ملتا ہے کہ وقت نہیں بچتا۔ تمہارے لیے مسکین صورت بناتے ہوئے اس نے کہا، مجھے بھی تو ہوم ورک ملتا ہے مگر میں تھوڑا وقت نکال کر آپ کو مس کر لیتی ہوں۔ مگر آپ نہیں آتے، نہ ہی میری کال لیتے ہیں۔ میرا ہوم ورک تم سے زیادہ ٹف ہے، بالکل میتھ کے سوالوں سے جیسا۔ آپ کو میتھ پسند ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور تمہیں؟ نہیں، مجھے میتھ دیکھ کر وامٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی، اچھا، اگر آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں تو یہ سوال حل کر کے دکھانا ہوں گے۔ اس نے ہوم ورک کی کاپی احتشام کے سامنے رکھی۔ بہت چالاک سمجھتی ہو خود کو، ہاں؟ اسے گود میں بٹھا کر گدگدانے لگا۔ اس کی جنجل ہنسی سے حال میں باتوں کا سلسلہ یکلخت تھم گیا۔ سب مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ ماما آپ روکو نا انکل کو، وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ انکل نہیں، بھائی ہیں، بھائی کہا کرو، اس نے ڈپٹ کر کہتے ہوئے احتشام کی گود سے اسے لیا۔ آپ کی بیٹی مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں انکل، بھائی ہیں تمہارے۔ ریا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ سفینہ خانم کو اس کا بچکانہ رویہ ناخوشگوار گزرا تھا۔ تم نے قاہرہ کو زیادہ ہی سر نہیں چڑھا لیا؟ جب دیکھو تمہارے گلے کا ہار بنی رہتی ہے۔ واپسی کے سفر پر اس سے کہنے لگیں۔ فہیم مرزا کو آغا صاحب نے کسی کام کے سلسلے میں وہیں روک لیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے ہی تھے۔ کمان مام بچی ہے اور بچے شرارتی تو ہوتے ہی ہیں۔ اس نے برا نہ مانتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ نخوت سے ابروج گا کر رہ گئیں۔ ساری محبتیں انہی بچوں پر لٹا دو، خود تو تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا مجھے۔ ان کے جلے کٹے انداز پر وہ دلکشی سے ہنس دیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر تیزی سے گزرتے منظر دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں لگتا احتشام اب شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے؟ بلکہ شادی کی عمر تو کب کی نکل گئی ہے۔ وہ اب بھی اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ ہمیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مزید بہانے نہیں چلنے چاہیے اس کے۔ بے شک، مگر میں کیا کہہ سکتا ہوں بابا، یہ سراسر احتشام کا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ فہیم مرزا نے ٹکرا لگایا۔ خود سے تو وہ ورک ہالک انسان یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ ہمیں سنجیدگی سے اس پر سوچنا چاہیے۔ میس عملی آغا نے استفسار کیا، تو سوچئے بابا، آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ وہ لب دباتے ہوئے کہنے لگے، یہ لڑکی کیسی رہے گی؟ آپ نے لڑکی بھی ڈھونڈ لی؟ فہیم مرزا نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے فائل تھام لی۔ سیوک نے ابھی مجھے یہ بائیو ڈیٹا بھیجا ہے۔ مجھے تو پسند آئی لڑکی، میس عملی آغا نے آگاہ کیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بابا، مگر سفینہ کو بھی فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ آخر کو احتشام اسی کا بیٹا ہے۔ فہیم مرزا نے ایک نگاہ ڈال کر فائل بند کرتے ہوئے دوبارہ انہیں تمائی۔ بہو انکار کر ہی نہیں سکے گی اور احتشام وہ بھی نہیں۔ تم یہ فائل لے جاؤ اور ان دونوں کو میرے فیصلے سے آگاہ کر دینا، جیسے آپ کہیں بابا۔ وہ سر خم دیتے ہوئے فائل لے کر واک آؤٹ کر گئے۔ کیسی ہے میری بیٹی آج کل؟ کہاں رہتی ہو پورا دن؟ نظر ہی نہیں آتی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب کمال حسن نے شفیق اور مٹھاس بھرے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ ان کی باتوں سے مطلب کی بو آ رہی تھی۔ آنکھوں میں لالچ اور دولت کی حرص و ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مطلب کی بات پر آئیے۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ بہت اونچے اور امیر کبیر لوگ ہیں۔ ماسکو کی بہت بڑی سیاسی پارٹی کے نائب صدر نے اپنے پوتے کا رشتہ بھیجا ہے۔ باخدا مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس کے تیور دیکھ کر انہوں نے بھی بات کو طول نہ دی، چونکہ اس وقت انہیں مطلب تھا۔ زور زبردستی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں بابا، آپ مطلب پرست شخص ہیں۔ اس بار کیا مطلب ہے آپ کو؟ مجھ سے کتنی قیمت لگائی ہے اس نائب صدر نے میری؟ زلف ان کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ بے باکی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی۔ اپنی جگہ سے
ایک انچ بھی نہ ہلی۔ ان کی نیت میں کھوٹ ہی رہتا تھا، مطلب کہ وقت ہی پیار جتاتے تھے۔ انہی کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ مزید نہیں، وہ اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی وہ سوچنے لگے، اس سے تو بعد میں بھی منا سکتے تھے، بائی ہک یا بائی کک۔ فی الوقت نیوز چینلز کو یہ خبر کیسے دی جائے؟ کیسے وہ دماغ دوڑاتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ یہ اس سے بہت عرصے بعد کی بات کی تھی جب سے اس نے نوخیز کے بنے بنائے پلان پر پانی پھیرا تھا۔ وہ اس سے کٹا کٹا سا رہتا تھا۔ ان کے درمیان بات چیت صرف نام کی تھی۔ بات چیت تو خیر کسی سے بھی نہیں کی تھی اس کی۔ جیل کے کچھ منچلے ساتھی ہر وقت اس کے ساتھ شرارتیں کرتے رہتے، وہ بس انہیں گھور کر رہ جاتا۔ جب زبان سے کچھ نہ کہتا۔ آج نوخیز کی اخبار والی دوست کیٹی پھر سے تشریف فرما تھی۔ بھلا اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ احتشام کمال حسن نامی بزنس مین کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ تازہ ترین خبر سنو، اس کے بعد وہ فوراً سیاست کی دنیا میں قدم رکھے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کی دوست نوخیز کو بتا رہی تھی۔ یہ باتیں تہران پاشا کے کانوں نے بخوبی سنی تھیں۔ اسے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ اس کے قدم ڈگمگائے، بدن میں بجلیاں سی گوندنے لگی تھیں۔ ایک دوسری ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو ایک منچلوں کے گروپ نے شرارتاً اس کی کرسی کھینچ دی۔ وہ غصے سے لال سرخ ہو گیا، ایک دم وحشی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے لڑکے کو بری طرح مار مار کر زخمی کر ڈالا۔ نوخیز جو اپنی دوست کے ساتھ سنجیدگی سے کوئی بات ڈسکس کر رہا تھا، بکھلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے چھڑا کر ڈیوٹی پر تعینات اہلکار بھی آ چکے تھے۔ اسے الگ کیا اور مشکل سے قابو کر کے الگ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کئی سماعتیں گزرنے کے بعد بھی وہ خود پر قابو نہیں پا سکا۔ دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے، سب کچھ تباہ و برباد کر دے۔ انسپکٹر ایدی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ غصے میں معلوم ہوتے تھے۔ اگر اتنی ہی آگ لگی ہے تمہارے سینے میں تو اسے اپنے گناہ گاروں کے لیے بچا کر رکھو۔ انسپکٹر ایدی ہاتھوں کا پنجہ بنا کر آگے کو جھکے۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے انہیں اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ابھی بھی بے باکی سے اسے گھورتا ہی جا رہا تھا۔ کھاؤ گے کیا مجھے؟ انسپکٹر ایدی نے استفسار کیا تو اس نے پلکیں جھپکائیں اور دکھی آہ بھری۔ اپنا غصہ ان پر نکالو جن کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو۔ معصوم انسان تمہارے زرخرید غلام نہیں ہیں جو تمہارا ظلم برداشت کریں گے۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو معافی نہیں ملے گی۔ وہ کہہ کر دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ ہارے ہوئے شخص کی طرح دیوار سے لگ گیا۔ غصے کا ابال سینے میں ایسا اٹھا کہ اس نے کرسی اٹھا کر دروازے پر دے ماری، میز الٹ دیا اور بے بسی سے مٹھیاں دیوار پر مارتے ہوئے بے بس ہو کر سر دیوار سے لگا دیا۔ امان! وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے لپک کر فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پھر اس کے ہاتھ ایک دم تھم گئے، جیسے دم نہ رہا ہو۔ وہ کس سے حال احوال پوچھتی؟ امان تو کب کا جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اسے زیر زمین اتارا تھا۔ پھر اسے صبر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ کیوں بار بار بے چین ہو جاتی تھی؟ اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں تو مرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کی کہی ایک پرانی بات اسے یاد آئی۔ کون جانتا تھا مذاق میں کہی گئی بات یوں سچ ہو جائے گی۔ وہ بے دم سی ہو کر دوبارہ تکیے پر گر گئی۔ شجاعت عالمگیر سے اس نے ملنا چھوڑ دیا تھا اور زین کی بیوی کا مسکیریج ہو گیا تھا۔ وہ بھی آج کل اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھا ہوا تھا۔ تہران جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور بچی وہ جو آزاد ہو کر بھی قید تھی۔ یادوں کی قیدی، محبت کی قیدی۔ بھاڑ میں جائے سب شکوے اور انائیں۔ زندگی کا ایک لمحہ کا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے اگلے روز ہی تہران سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ اس سے مل نہ سکی۔ اس کی موت کی خبر اسے اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے ملی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کیسے جیل میں آگ لگی، کیسے آگ کی زد میں پورا سیل آ گیا، کیسے جیل کے قیدی جھلس گئے۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا، موت کا سا سکتہ۔ وہ بالکل پلک تک نہ جھپک سکی۔